पास आते हुए इन अफगानों ने उनको यानी मारा और पीटा, और सिर्फ आखिर में 15,000 का जो फौज वहाँ से उसका एक ही कोई फौजी डॉक्टर था जो उन्होंने जानबूझ के जिंदा छोड़ा, विलियम बाइडन नाम था, गद्दे के ऊपर उसको सवार करके। अंग्रेजों ने फिर इंतकामी कार्रवाई का भी बंदोबस्त कर लिया। उन्होंने आर्मी ऑफ द इंडस तश्कील दी, जिस इलाके को अफगानिस्तान अभी कहा जाता है, उस जमाने में उसको अफगानिस्तान नहीं कहते थे। तो हाकिम थे दुरानी, लेकिन ये तो फारसी बोलते थे घर में, कुछ तो बोलने पे शर्म करते थे। क्या था कि अफगान से अंग्रेजों ने रूसियों के लिए डरावना पुतला बना के उसको पेश करना चाहते थे कि भाई ये कोई जिन है, कोई बला है जो तुम्हें बराबर कर दी। अच्छी खासी इंतकामी कार्रवाई ली, लोगों को भी मारा, गाँवों को भी उन्होंने उजाड़ करके रख दिया और आग भी लगाई उधर, और फिर वापस आए। लेकिन उनको ये पता था जिस तरह इंडिया में हम बस गए लोगों में और लोगों ने हमें छोड़ दिया, तो ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। फिर उसके बाद 1843 में अंग्रेज ने फिर सिंध फतह किया। तो तमाम पाकिस्तान में बहता है ऊपर से नीचे तक, यानी गिलगित से लेके कराची तक, माए कुलाची जो थी पुराने ज़माने में, तो ये सारा वादी सिंध कहला। यहाँ पे जो मकामी सिंध के रूलर्स थे, अमीर थे, उनसे लड़े, ताबे किया ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो रंजीत सिंह की जगह उसका जो बेटा था खड़क सिंह आ गया था, लेकिन खड़क सिंह का नाम सिर्फ खड़क था और बड़ा फजूल और बेकार रूलर था। बाद अंग्रेजों और सिखों की पहली लड़ाई हुई, फर्स्ट एंग्लो सिख बैटल। तो इसी दौरान अंग्रेज अपने जासूस और रिपोर्टर किस्म के लोग, जो मतलब ये कि एक मुनफरिद मकाम रखते थे, क्योंकि वो ना तो पूरे डिप्लोमेट थे ना पूरे जासूस थे, बीच में एडवेंचर के लिए भी आते थे। अलेक्जेंडर बर्न्स किस्म के लोग थे, चार्ल्स मैसन जो उसका सही नाम नहीं था, उसने फ्रांसीसी नाम रखा, अंग्रेजी नाम उसने तर्क कर दिया था कि लोग उस पर शक ना करें। ये आते थे और ये यहाँ पे इन दरबारों में और उसमें ये मतलब अपने आप को वो करते थे, ताल्लुक बनाते थे बादशाहों के साथ और अमायदीन के साथ, और यहाँ का एक पिक्चर बनाते थे कि भाई ये इलाका है कैसा, ये लोग इनका झुकाव किस तरफ है, रूस के बारे में इनका क्या ख्याल है, अंग्रेज के बारे में क्या ख्याल है, कल्चर क्या है। उन्होंने इस इलाके के बड़े बड़े किस्से और कसीदे और रूदादे लिखी। तो अलेक्जेंडर बर्न्स उसमें एक ऐसा बंदा था जिसको लोग सिकंदर बर्न्स के नाम से भी जानते, क्योंकि अलेक्जेंडर और सिकंदर जो है वो एक ही नाम है, लेकिन अलेक्जेंडर क्रिश्चियन है और सिकंदर हमारा देसी शक्ल है, उसका मुसलमान नाम है। तो वो फिर काबल चला गया, काबल में उसने रिहाइश इख्तियार की और उसने फिर वहाँ पे उनके कपड़े भी पहनना शुरू किया हो, जहाँ ये पटके मटके और उसके लेकिन वो बड़ा ऐश था। काबल की खवातीन भी उसके घर आती थी और लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं हुआ, लेकिन वो रहा वहाँ पे। फिर उसको बाद में लोगों ने कत्ल कर दिया। एल्गोस गिग टीवी की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। फिर अंग्रेज़ों ने फिर फैसला ये किया कि हम अमीर दोस्त मोहम्मद खान को नहीं छोड़ सकते हैं वहाँ पे हाकिम काबल का, क्योंकि वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट है और वो हमारा सुनेगा नहीं, और उसका झुकाव रूस की तरफ एक ज़रूरी एक दिन हो जाएगा। तो उन्होंने अपना वो जो पिटू था उनके साथ, शाह शुजा सदोज़ई जो था, उसको उन्होंने माइल किया कि भाई हम दोबारा तुम्हें लेके जंग लड़ेंगे वहाँ पे और तुम्हें दोबारा तख्त पे बिठा के काबल का बादशाह बना देंगे, लेकिन बस काबल फिर हमारा अंडर होगा, तुम हमारा सुनोगे और बस हमारे लिए मुल्क चलाओगे। उसने कहा ठीक है, बस कर लूंगा इसी तरह। तो 1839 में फिर वो चले गए वहाँ पे, उन्होंने बाकायदा काबल में उन्होंने कैंटोनमेंट तामीर की, जिस तरह ये हमारा पेशावर कैंट है, छौनी, वहाँ पे उन्होंने अपनी भी रेजिडेंशियल एरियाज ये वो, और कुछ अरसा रहे, मेरे ख्याल में 3-4 साल हुआ, 1842 तक वो रहे। लेकिन फिर बाद में वहाँ पे हालात ख़राब होने लगी, लोग उनके खिलाफ उठने लगे, उनकी बिहेवियर भी अच्छी नहीं थी और लोग वैसे भी उनके खिलाफ कि भाई ये काफिर कैसे आए हैं यहाँ पे और बस के हम पे और हम में और फिर हम पे हुकूमत कर रहे हैं ये वो। तो बस वहाँ पे तो आग भड़कने लगा।
شاہ شجاع کو ایک دن وہ اپنی پالکی میں بیٹھا تھا، ہاتھی کے اوپر، اس کو گولی لگی، وہ وہیں پہ گر گیا، مر گیا، اس کو کسی نے گولی ماری، اور پھر بغاوت ہوئی، پھر کابل شہر میں ان لوگوں کے خلاف انگریز، تو انگریزوں کو نکلنا پڑا، اور ان کو بس یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ they had to flee the whole place۔ اور یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ واپس آتے ہوئے ان افغانوں نے ان کو یعنی مارا اور پیٹا، اور صرف آخر میں 15,000 کا جو فوج وہاں سے نکلا تھا کابل سے براستہ جلال آباد اور پشاور واپس آ رہا تھا، تو اس کا ایک ہی کوئی فوجی ڈاکٹر تھا جو انہوں نے جان بوجھ کے زندہ چھوڑا، ولیم بائیڈن نام تھا، گدے کے اوپر اس کو سوار کر کے وہ یعنی مطلب ٹوٹے پوٹے حالت میں وہ اپنا کیمپ پہنچ گیا، اور اسے قصہ بیان کیا کہ بھئی ساروں کو مار دیا، مجھے زندہ چھوڑ دیا۔ خیر اس کے بعد جب وہ آئے تھے تو انگریزوں نے پھر انتقامی کارروائی کا بھی بندوبست کر لیا، انہوں نے آرمی آف دا انڈس تشکیل دی، جو انڈیا سے آ کے براستہ سندھ یہاں پہ جو ہے ویتھابلے صاحب جو گورنر تھے سکھوں کا اٹالین، تو اس نے ان کا اہتمام کیا، اور یہاں سے پھر پشاور سے وہ قافلے میں نکلے اور وہ چلے گیا افغانستان کے اندر داخل ہوئے، جس علاقے کو افغانستان ابھی کہا جاتا ہے، اس زمانے میں اس کو افغانستان نہیں کہتے تھے افغانستان، بلکہ میں یہ بھی کہتا چلوں اس موقع پہ کہ افغانستان نام جو ہے انگریزوں نے اپنے جو کابل کے جو حاکم تھے ان کے نام جو خطوط تھے یا مراسلے تھے اس میں انہوں نے اس بادشاہ کو بادشاہ افغانستان سے مخاطب کیا تھا، تو ان لوگوں کو بھی یہ نام پسند آ گیا، اور انگریز کا مطلب بھی یہی تھا کہ اس نام کو یہاں پہ مروجہ بنایا جائے تاکہ اس جگہ کو اسی نام سے پہچانا جائے۔ اس کے اپنے وجوہات تھے، کیونکہ افغان ایک تو ان کا ذات افغان تھا، یہ جو حاکم تھے دورانی، لیکن یہ تو فارسی بولتے تھے، گھر بھی پشتو بولنے پہ یہ شرم کرتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نام کو انہوں نے اس لیے مروجہ کیا تھا کیونکہ افغان سے انگریزوں نے روسیوں کے لیے ڈراؤنا پتلا بنا کے اس کو پیش کرنا چاہتے تھے کہ بھئی یہ کوئی جن ہے، کوئی بلا ہے جو تمہیں برابر کر دے گی، تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ they wanted to make this place known as the land of the Afghans۔ یہاں پہ تو افغان نہیں، یہاں پہ بہت سارے اور لوگ بھی ہیں، تاجک ہیں، ترکمن ہیں، ہزارہ ہیں، احمق ہیں، افغان بھی ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ صرف افغان تو نہیں ہے مشرقی ایران میں نا۔ تو اس وضاحت کو after having said this میں بات کر رہا تھا اس کا وہ جو فوجی ریٹریٹ تھا میرے خیال میں جی، کہ وہ لوگ نکل آئے تھے، اور وہ ایک ڈاکٹر بچے۔ ہاں جی ایک ڈاکٹر بچا تھا، تو انہوں نے پھر اہتمام کیا، وہ آرمی آف دا انڈس جو تھا وہ اس نے خیبر پاس کو پار کیا اور وہ اندر چلا گیا امیر افغانستان کے علاقے میں، تو وہاں پہ انہوں نے اچھی خاصی انتقامی کارروائی کی، لوگوں کو بھی مارا، گاؤں کو بھی انہوں نے اجاڑ کر کے رکھ دیا، اور آگ بھی لگائی ادھر، اور پھر واپس آئے، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ ٹھیک ہے ہم نے ان لوگوں پہ ابھی فتح پا لیا ہے، لیکن یہ ایسا جگہ نہیں جہاں پہ ہم جس طرح انڈیا میں ہم بس گئے ان لوگوں میں اور لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا، تو یہ لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، کم از کم اگر ہم یہاں پہ رہے اور انتظام کرنے کا کوشش کریں یا انتظامیہ بنانے کا کوشش کریں یا ایڈمنسٹریشن کرنے کا کوشش کریں، یہ لوگ ہمیں تنگ کرتے رہیں گے اور ہمیں چھوڑیں گے نہیں اس کام پہ۔ تو پھر اس کے بعد 1843 میں انگریز نے پھر سندھ فتح کیا، یعنی انگریز تو ابھی تک انڈیا میں جو تھا وہ دہلی تک تھا، دہلی بھی انگریزوں نے چھوڑا ہوا تھا، دہلی میں انگریز رہتے تھے اور وہ ان کے زیر اثر تھا، لیکن بادشاہ کو انہوں نے چھوڑا تھا ایز اے پتلا، ایز اے پپٹ، اور ان علاقوں کو وہ کنٹرول کرتے تھے۔ تو ابھی انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی چونکہ یہ افغانستان والے معاملے سنگین تھے اور اوپر سے روس بھی پھیل رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ جس علاقے کو آج کل ہم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں وادی سندھ، اور اس سے میرا مطلب سندھ صوبے کا نہیں ہے لیکن دریائے سندھ جو تمام پاکستان میں بہتا ہے اوپر سے نیچے تک، یعنی گلگت سے لے کے کراچی تک
مائے کولاچی جو تھی پرانے زمانے میں. تو یہ سارا وادی سندھ کہلاتا ہے, مطلب انڈس ویلی کہلاتا ہے ٹیکنیکلی, جیوگرافکلی اینڈ کلچرلی آلسو. تو وادی سندھ میں ان کا سب سے پہلا جو انکرجن ہوا یا ان کا جو دخل ہوا اس میں 1843 میں سر چارلز نیپیئر ان کا ایک فوجی سربراہ تھا, اس میں سربراہی میں فوج آئی اور اس نے سندھ کو فتح کی. یہاں پہ جو مقامی سندھ کے رولرز تھے, امیر تھے, ان سے لڑے, ان کو شکست دی, ان کو تابع کیا ایسٹ انڈیا کمپنی کا. پھر اس کے بعد 1840 میں تو رنجیت سنگھ فوت ہوا تھا. تو رنجیت سنگھ کی جگہ اس کا جو بیٹا تھا کھڑک سنگھ آ گیا تھا. لیکن کھڑک سنگھ کا نام صرف کھڑک تھا اور وہ اپنے باپ کے برابر بالکل نہیں تھا. وہ ایک یعنی بڑا فضول اور بیکار رولر تھا. تو انگریزوں کو پتہ چلا کہ بھئی یہ جو سکھ امپائر ابھی تک چل رہا تھا ایک مضبوط بادشاہ کے نیچے اور مہاراجا کے نیچے, اس سے ہمارا کام ہوتا تھا روس کے خلاف یا افغانستان کے خلاف, لیکن ابھی کام خراب ہو گیا. مطلب ابھی جو ہے تو ہمیں اس بات بندی پہ شروع کی نہیں ہے کہ یہ ہمارے مفادات پورا کرے گا. تو اس سے پھر تقریباً 3 سال بعد انگریزوں اور سکھوں کی پہلی لڑائی ہوئی, فرسٹ اینگلو سکھ بیٹل. اور پھر 1849 میں اس سے 3 سال بعد سیکنڈ اینگلو سکھ وار ہوا, انگریز اور سکھوں کی لڑائی, جس میں سکھ سلطنت جو ہے یا سکھا شاہی جیسے کہتے تھے, سکھوں کی جو بادشاہی تھی وہ ڈیفیٹ ہو گئی, اس کو شکست ہوئی, اور انگریز جو ہے تو اس نے یہ علاقہ حاصل کر لیا. جو سکھ امپائر کا علاقہ تھا نا وہ تمام انہوں نے حاصل کی. تو اس علاقے میں پشاور بھی شامل تھا, اس علاقے میں ڈیرہ جات بھی شامل تھی, اس علاقے میں لاہور بھی شامل تھا, اس علاقے میں ایسٹ پنجاب بھی شامل تھا, امرتسر, کیونکہ امرتسر تو سکھوں کا ہولی سٹی ہے, جلندر. تو یہ سارا علاقہ جو ہے انگریز نے پنجاب پروونس کے نام سے اپنے امپائر میں شامل کر دیا. نیچے سندھ تھا, سندھ کو انہوں نے اٹیچ کیا تھا بامبے پریزیڈنسی کے ساتھ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. حالانکہ بامبے تو ایسٹ پیننسولر ویسٹرن انڈین کوسٹ پہ ایک بہت آگے ہے, ممبئی جیسے آج کل کہتے ہیں. تو پنجاب اس زمانے میں جسے ہم ابھی صوبہ سرحد کہتے تھے یا خیبر پختونخوا کہتے تھے, یہ علاقہ بھی شامل تھا. یعنی وہ علاقہ جو بالکل سکھوں کی سلطنت کا جو پھیلاؤ تھا اس کو ایز پنجاب صوبہ انگریز نے اپنے امپائر میں, اپنے سلطنت میں, اپنے راج میں شامل کر دیا 1849 سے. تو میں آپ کو اس کا کہہ رہا تھا تو پشاور کینٹونمنٹ کا, جی کہ انہوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ علاقہ بسا دیا, ایک علیحدہ انگریزوں کا شہر, جس میں ان کی ملٹری, ان کے ایڈمنسٹریٹو آفیسز, ان کی اپنی رہائش تھی جس سے وہ اس علاقے کو چلاتے تھے. تو اس وقت سے پھر انگریزوں کا یعنی جس علاقے کو ہم پاکستان سمجھتے ہیں آج کل, یا جو پہلے ویسٹ پاکستان تھا سن 71 تک, اس میں انگریزوں کا مداخلت 1849 سے شروع ہوتا ہے. بلکہ سندھ تو انہوں نے 1843 میں فتح کی تھی, لیکن وہ جو ہے اس کا جو تسلسل تھا, اصل جو اس کا یعنی آغاز تھا وہ 1849 میں تھا, 1849 میں. تو اس زمانے میں ان تمام علاقے خیبر پاس سے لے کے ہریانہ اور چندی گڑھ تک کا علاقہ جو تھا یہ سارا صوبہ پنجاب تھا. تو اس کے بعد پھر انگریزوں نے 1901 میں یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ یہاں پہ پٹھان رہتے ہیں اور وہ ان کی اپنی ایک تشخص ہے جو بھی ہے, اور وہ یہاں پہ پنجابی کے ساتھ یعنی پنجابی لیبل سے وہ منسوب نہیں ہو سکتے ہیں, لہٰذا انہوں نے ایک ایسا پروونس بنایا جو پنجاب سے سیپریٹڈ تھا لیکن پنجاب سے حیثیت میں کم تھا, ایک NWFP پروونس جو 1901 میں انہوں نے بنایا. پھر after about 50 years or 51 years of having conquered this
ٹیریٹری آف پنجاب فار دیم سیلف. تو وہ ایک چھوٹا سا صوبہ تھا اور وہ فل صوبہ تھا بھی نہیں, اس کی فل پاورز نہیں تھے. یعنی عام صوبے کا جو ہے گورنر سربراہ ہوتا تھا اور اس کو چیف کمشنر پروونس کہتے تھے. پھر سن 32 میں انہوں نے اس کو اپ گریڈ کر کے فل گورنر پروونس بنایا تھا صوبہ سرحد کو, لیکن وہ پھر بعد کی بات ہے. اسی طرح پھر انگریز نے پھر بلوچستان میں بھی کچھ مطلب وہاں پہ جب انہوں نے اپنا قبضہ جمایا یا اپنا انفلوئنس وہ دکھایا, تو بلوچستان میں بھی انہوں نے ایسے ریفارمز بنائے, لیکن وہ سیکنڈ افغان وار کے بعد کے ہے. یہاں پہ انگریز پشاور میں بھی اس صوبے کے اس علاقے میں بھی وہ تنصیبات بنا رہا تھا, پل بنا رہا تھا, سڑکیں بنا رہا تھا, کینٹونمنٹس بنا رہا تھا. نوشیرہ میں کینٹ, کوہاٹ میں کینٹ, پشاور میں کینٹ, مردان میں انہوں نے گائیڈز کیولری بسائی تھی, ادھر بھی کینٹ بنا تھا, کینٹونمنٹس بنے تھے. یہ ان کے فوجی مراکز تھے, ان کے اپنے ایریاز تھے رہن سہن کے لیے. سب سے بڑا پشاور والا تھا,